अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िअन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। आज है इंशाल्लाह हमारा रुकू नंबर 9। आयात हैं हमारे पास 72 से लेकर 82 तक, और इनके मज़ामीन को एक नज़र देख लेते हैं। और इंशाल्लाह आज अल्लाह सुब्हाना व तआला से उम्मीद करते हैं कि जितनी आयात को समझना हमारे लिए बेहतरीन होगा, अल्लाह सुब्हाना व तआला उतनी आयात को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो आया नंबर 72 जो है वो आपको ये बता रही है, जो कि हम ऑलरेडी मकतूल के बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि एक शख्स का कत्ल हो गया था और ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि कत्ल किसने किया है। तो एक मकतूल के मामले में बनी इसराइल को गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था। तो वो सारा वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह हम गो थ्रू करके आ गए। अब आगे मज़ीद उसी वाक़े में ये एक्सप्लोर करेंगे कि उसकी हिकमतें क्या क्या थी। आया नंबर 73 का थीम है कि मुर्दों को ज़िंदा करने पर कुदरत इलाही की एक दलील, मतलब कि ये जो गाय ज़िबा करने का वाक़या हुआ, उसके बाद कैसे वो शख्स ज़िंदा हुआ, कैसे उसने बताया कि कौन कातिल है, तो दलील दी गई है उसकी, जिसमें आया नंबर 73 पर रोशनी डाली गई है कि कैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला कादिर है इस बात पर कि वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा। तो ये दिखाया और बताया भी क्या है। फिर आया नंबर 74 जो है वो ये बता रही है कि यहूदियों की सख्त दिली का हाल क्या है। अल्लाह सुब्हाना व तआला कैसे कैसे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि उनके दिल जो हैं वो सख्त हुए तो हैं, पर कितने ज़्यादा और कैसे सख्त हो गए हैं। फिर आया नंबर 75 है हमारे पास कि यहूदियों का हक छुपाने का अंदाज़। वो हक जो है आम लोगों तक, पब्लिक तक नहीं जाने दिया करते थे, और क्या क्या तरीके जो है वो इसमें इख्तियार करते थे, और क्यों, कहीं ये ना हो कि उनका जो है काम, जो उनका रोज़गार है, कहीं बंद ना हो जाए इस चक्कर में अगर वो हक बता देंगे। तो ये उनको फियर भी था, और जो है वो छुपाते थे, ये नहीं उनको अंदाज़ा था कि वो किस कदर बड़ा जो है वो जुर्म कर रहे हैं। फिर आया नंबर 76 है आपके सामने, इसमें यहूदियों की मुनाफ़क़त का जिक्र है। और आया नंबर 77 में ये बताया गया है कि यहूदियों को ये वार्निंग दी गई है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो तुम जाहिर कर रहे हो ना सबके सामने, उसको भी जानता है, और जो तुम दिलों में छुपा रहे हो उन सब बातों को भी जानता है। यहाँ तक हमारी जो है वो 6 आयात हो गई हैं। अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह आगे जो हैं अगली आयात के जो हैं वो टाइटल्स के साथ उनको कर लेंगे। अभी यहीं तक 77 तक आज समझने की कोशिश करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह बकरा आया नंबर 72। वा और इज़ जब, कतल तुम, क़ाफ तालाम से, कत्ल किया तुमने, नफ्सन नून फासीन से, एक नफ्स को, फद्दारअतुम, फिर एक दूसरे पर क्या करने लगे, डालने लगे तुम, कि तुमने किया है। ठीक है, एक दूसरे पे जो इल्ज़ाम लगाना होता है ना, उस सेंस में कि फिर एक दूसरे पर वो मामला डालने लगे तुम, फीहा, इसके बारे में। ठीक है, जो पीछे कत्ल का सारा मामला चल रहा था ना, उसकी बात चल रही। वल्लाहु, और अल्लाह सुब्हाना व तआला, मुखरिजुन, निकालने वाला था। आपको पता है ना, खराजा से ये निकला है, और जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना एग्जिट, आपको कहीं शॉप्स में, मॉल्स पे लिखा नजर आता होगा, अक्सर पब्लिक प्लेसेस पे एग्जिट। ठीक है, तो वो जो है खराजा से ही निकला है। ठीक है, तो हम कहीं से जब एंटर होने के बाद, दखूल के बाद जो होता है ना, एंटर होना, वहां से जब निकलते हैं तो वहां से इसको खराजा की सेंस में रखें तो आपको इसे याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, राजीम से, कि कहीं से निकलना, तो निकालने वाला था, माँ जो कुन तुम थे तुम, तख्तुमून,
تم چھپاتے، اور یہ کافتہ میم سے ہے۔ اس میں بتایا کیا ہے کہ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ وہ راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو باہر نکالا تھا جو تم کیا کر رہے تھے، جو تم ہائیڈ کر رہے تھے، جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ تو جب ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، پھر آپس میں جب وہاں پہ جھگڑا بڑھ گیا اور جو لوگ جو ہے وہ چیزیں ہائیڈ کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا مقصود تھا کہ وہ بات ظاہر ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہاں بتایا اس میں جو یہ جو آپ کے سامنے لفظ ہے پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور دال را اور حمزہ اس کا روٹ ہے کہ تم نے اختلاف کیا، آپس میں جو ہے نا اختلاف کیا، تم نے ایک دوسرے پر جو ہے اس بات کو ڈالا۔ تو یہ دا را حمزہ جو ہے اس سے بنا ہے فَدَّرَأْتُمْ، تو اس کو آپ اس سینس میں رکھیے کہ ایک کوئی اختلاف ہو جانا اور ایک دوسرے پہ الزام لگانا اور نہ ماننا کہ کس نے کیا ہے، پر ایک دوسرے پر معاملے کو ڈالتے جانا، وہ اس کا بیسیکلی میننگ بنتا ہے۔ اور تکتمون جو ہوتا ہے کاف تعمیم سے میں نے آپ کو بتا دیا، چھپانے سے ہے، کسی چیز کو ہائیڈ کرنے سے، پوشیدہ رکھنے سے، تو یہ ایک دوسرے پر یہ ہے جو ہے اس بات کو ڈال دیا تھا انہوں نے۔ اب جو ہے کیا بتایا جا رہا ہے اس آیا میں، بیسیکلی ہم پورشنز میں دیکھتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو کیا ہے جی یہ واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا، اور قاتل یا مقتول کون تھے؟ قرآن اس معاملے میں خاموش ہے۔ واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، اور ہمارا کام جو ہے وہ عبرت پکڑنا۔ ایک جو رائے کے مطابق میں نے پیچھے آپ کو ذکر کر دیا تھا کہ کوئی شخص تھا اور اس کے بھتیجے نے ایسا کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا گائے کا کہ ایک اس کو گائے کو جو ہے وہ ذبح کیا جائے، تو پھر اس کا ایک باڈی پارٹ، اس کا ایک آرگن لیا جائے، وہ جو عضو ہے وہ لے کر مقتول کو مارا جائے۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو مردہ زندہ ہوا، اس نے اصل قاتل کے بارے میں بتا دیا اور پھر مر گیا۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ریالٹی کو اوپن کیا، اس حقیقت کو کھولا جسے وہ چھپا رہے تھے یا چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر کر دیا، انہیں بتا دیا، اویئر کر دیا کہ قاتل کون ہے۔ اور مقتول کو دوبارہ زندہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت کھول دی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اب ان سارے معاملات میں جو ہیں وہ غیر جو گائے ذبح کرنے اور قتل کے واقعوں سے جو یہ سارا قتل کا واقعہ ہوا اور گائے ذبح کرنے کا سارا جو بھی معاملہ تھا، اس میں بیسیکلی کیا چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں کہ یہودیوں کے دلوں کی کیفیت واضح ہوئی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، ظاہری طور پہ کیا شو کر رہے ہیں اور دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ ایک تو وہ ان کے جو ہے مینر شو ہوئے کہ وہ خام خواہ جو ہے نا ان کے اندر یہ مینر ہی نہیں ہے کہ وہ آرگیومنٹ کیوں کر رہے ہیں، وہ ایسی ان نیسیسری غیر ضروری بحثیں کرتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان کو جو عادت ہے جرم چھپانے کی۔ تیسرا یہ کام کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں کیا کرتے ہیں، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ چوتھی ان کی کیا ہیبٹ سامنے آئی ہے کہ جی وہ سرکشی کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ ڈٹائی پہ اتر آتے ہیں، ڈھیٹ بن جاتے ہیں، ڈٹائی پہ اتر جاتے ہیں، جو معاملہ کہا ہے ایز اٹ از مانتے نہیں اس کو، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں۔ اور پھر اگلا جو پوائنٹ ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ بھی کہ ان کو جو ہے نا وہ بیسیکلی گائے کے ورشپ کے عادی ہو گئے۔ تو یہ چیزیں یہ ساری کی ساری ان کی اس جو ہے حکم کے بعد جو ہے گائے ذبح کرنے کا حکم ہے یا پھر یہ جو قتل کا انسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ واضح ہوئی کہ بیسیکلی ان کی ہیبٹس ابھی بھی نہیں بدلی۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار انسان کے لیے کیسے پاسبل ہو جاتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کے پیچھے؟ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں، کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈتے ہیں۔ پھر جو لوگ تعویلوں سے جو مطمئن ہو جاتے ہیں نا، وہ اپنے معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے الگ کر لیتے ہیں۔ جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے نا کہ آپ کوئی نہ کوئی بہانہ، تعویل
اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں نا جب، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب معاملہ الگ ہو جاتا ہے نا، یہ بنتی ہے بے حسی اور ڈھٹائی کی وجہ۔ اور بے حس وہی انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا تو ہو لیکن دل سے یہ نہ مانتا ہو کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اس کے دل میں ایک کوئی خیال بھی اٹھا ہے جو اس نے اپنے منہ سے بیان بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اور اگر دل میں اس کے کچھ اور چل رہا ہے اور زبان سے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ لیکن دھوکے میں پڑے ہوئے وہ لوگ خود ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو جانتا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی دل کی ہر قسم کی سختی سے بچائے اور خام خواہ کی تعویلیں، حجتیں یا بحثوں میں پڑھنے سے بچائے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ جیسے رات میں کیا گیا قتل تم نے چھپایا تھا تو اسے کھول دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا۔ ایسے ہی نیکی ہو یا بدی، چھپ کر کرو تب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اگر ظاہر کر کے کرو گے تب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے چھپے ہوئے کو ظاہر کر کے یہ سبق دیا ہے کہ برائی کھل جائے تو بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے، لہذا برائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم کو ضرور ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے یہ بھی انسان کو سبق دیا ہے کہ ہر جگہ ہر وقت اچھے کام کرو تاکہ اگر وہ ظاہر بھی ہو جائے تو انسان کو کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے چھپی ہوئی چیزوں کو کھول کر انسانوں کے سامنے رکھا ہے تاکہ انسان یہ ایکسیپٹ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چھپے کو کھول سکتا ہے۔ اور بتانا اصل میں مقصود کیا ہے کہ تم چھپ کر کرو برائی تب بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ زندگی کا اصول اور عقیدہ ہے، یہی عقیدہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے اور اسے اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، تب ہی وہ صحیح متقی بنتا ہے اور تقوی پہ چلتا ہے۔ جب اس کو ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، جو بھی کچھ میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، چاہے خلوت میں کروں چاہے جلوت میں کروں، چاہے تنہائی میں کروں چاہے لوگوں کے کراؤڈ میں کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کانشیس رہتا ہے۔ اب یہ جو چھپی ہوئی حقیقتیں سامنے آتی ہیں تو انسان کو کیا ملتا ہے؟ جو صحیح فطرت، سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے اس کا تو ایمان بڑھتا ہے نا، اللہ پہ توکل بھی بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر دل کی گہرائیوں تک یہ یقین اتر جاتا ہے کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور یہ کہ جیسے آج یہ چیز دنیا میں کھل کر سامنے آ گئی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری حقیقتیں کھل جانی ہیں۔ تو انسان کو جب یہ کانشیسنس کا فیکٹر اس کے اندر ہوتا ہے نا کہ یہ سارے کے سارے اعمال میرے نا ری پلے ہو جانے ہیں، اس کی ویڈیو باقاعدہ چلنی ہے روز قیامت میرے سامنے کہ میں نے کیا کیا، تو انسان پھر کس قدر کانشیس زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور یہ جو خیال ہے یہ ہمارے اوپر کیسا اثر جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ یہ بات خوف میں بھی انسان کو مبتلا کرتی ہے، ایک فیئر فیکٹر بھی انوالو ہوتا ہے۔ انسان پھر کیا کرتا ہے؟ اپنی برائیوں کو چھپانا چاہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، میری رسپیکٹ پہ، میری عزت پہ حرف آئے گا، لوگوں کے اندر میرا امیج بھی خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس کے سامنے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، تم نے تنہائی میں چھپ کر کرائمز بھی کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اس احساس کے تحت اگر ایک انسان تنہائی میں بھی اپنے اوپر اللہ کو نگران سمجھتا ہے تو پھر اپنی برائی کے پیچھے وہ خود پڑتا ہے اور پھر اس کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے جو کہ خود اپنی اصلاح کرنے والے ہوں، جن کو اپنے اندر کے فالٹس نظر آئیں، یہ نہ ہو کہ لوگوں کی فالٹس کے اوپر ان کی نظر ہو۔ اب آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 73 کی طرف۔ فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، اضربوہ، مارو اسے، ببعضہا،
ساتھ اس کے بعد حصے کے کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرے گا اللہ الموتا مردوں کو ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور دکھاتا ہے کسے؟ انسانوں کو یہ نشانیاں، تاکہ وہ کیا کریں؟ عقل سے کام لیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے جو آرڈر دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، اور اس کا ایک جو ہے نا باڈی پارٹ، ایک عضو جو ہے مقتول کو لگاؤ، یہ عضو جسم کے کس حصے کا تھا، اور اگر کسی نے اس کے بتانے میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہوتا، مطلب سپوز کہ یہ باڈی پارٹ کون سا تھا جو مارا گیا اس مقتول کو، اگر اس سے دنیا جہان کے لوگوں کو، مسلمانوں کو یا امت کو پتہ چلتا کہ اس میں کیا دینی لحاظ سے فائدہ ہے یا دنیاوی لحاظ سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور بتا دیتے، لیکن اس کی کوئی بھی دلیل نہیں دے گی، کچھ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سا پارٹ تھا، اور نہ ہی اس میں ہماری کوئی حاجت ریکوائرڈ ہے کہ ہمیں معلوم ہو تبھی ہم اس واقعے سے سبق سیکھیں، اس لیے نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سا حصہ تھا۔ جس طرح کی گائے کا مطالبہ کیا گیا تھا، وہ آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے، ہم پڑھ کے آئے واقعے میں کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے پاس سے مل گئی تھی، تو پھر اس کے جسم کے ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگایا گیا تو وہ فوراً زندہ ہو گیا۔ اس کے زخموں سے خون جاری تھا، اس سے پوچھا گیا کہ کس نے قتل کیا ہے، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ اب یہاں کیا ہے؟ کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ نے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مقتول کو زندہ کروایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کا مشاہدہ کروا کے زندگی بعد الموت کا نمونہ بھی دکھا دیا، اور باہمی ان کا جو جھگڑا تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اس واقعے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ مثلا کیا کیا؟ نمبر 1، جس زندہ گائے کی عظمت کے تم قائل ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مردہ کو زندگی بخش دے۔ نمبر 2 پوائنٹ، اسی طرح قیامت اور موت کے معاملات انسان کے لیے راز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم راز کو نہیں پا سکتے، لہٰذا بغیر راز کو جانے یقین کر لو کہ موت اور قیامت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اب آگے اینڈ جب ہو رہا ہے کتنا خوبصورت ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اللہ عز و جل کی قدرت کو پہچان لو کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس میں ہمیں ریفرنس بھی آگے ملتا ہے، آگے جا کر آیا 243، جس کا یہ تھیم ہے کہ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے آپ کو اس سے سملر جو واقعہ ہے وہ اگلی آیات میں بھی ملتا ہے، اور اس آیت میں یہ تذکرہ کیا گیا، یہ والی جو آیت ہے یہ ہے جی آیت نمبر 243، اور اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں بھی ایک تذکرہ ملتا ہے کہ اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا اور جو اپنے چھتوں کے اوپر اوندے منہ پڑی تھی۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے بھی آگے جا کے دیکھیں گے، یہاں مختصراً بیان کر دیتی ہوں۔ تو یہ
واقعہ اس طرح سے تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ گزرا ایک بستی کے پاس سے، تو وہ اپنے چھتوں کے اوپر وہ پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا نا، اس کو یہ سوال اس کے دل میں اٹھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے. سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور تاکہ ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، اور پھر کیا ہم ان کو گوشت پہناتے ہیں. پھر جب اس پر خوب یہ بات یہ واضح ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے. پھر آگے مزید اسی کی ایکسپلینیشن میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. اور یہ آیات آپ کو 259 سورۃ البقرہ کے اور 260 جو ہیں اس میں یہ سارے ریفرنسز ملتے ہیں. اور کہا کیا گیا کہ تاکہ تم عقل سے کام لو اور ان کاموں سے رک جاؤ جو تمہارے لیے کیا ہے نقصان دہ ہیں. تو بیسیکلی بتانے کا ان میں مقصد یہی ہے ان واقعات میں. اور بھی 2 ایسی آیات ہیں جن میں یہ تذکرہ ملتا ہے. ٹوٹل تقریباً 5 ٹائمز یہ تذکرہ آپ کو ملے گا مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے یا موت کے حوالے سے. تو یہ جو 3 ہیں وہ تو ہم نے یہیں پر جو ہے وہ دیکھ لی ہیں، تقریباً 2 ہم نے یہیں پر دیکھ لی ہیں، اور تیسرا یہ جو ہم واقعے سے گزر رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس کو باڈی پارٹ کو لگایا اور وہ زندہ ہو گیا. اب انہی کو دونوں آیات کو تھوڑا سا سم اپ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اس میں جو پچھلی آیت کو ہم 72 کو کر کے آئے تھے تو اس میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، آپ کو معلوم ہے، تو پھر قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اس لیے وہ کیا کر رہے تھے، وہ اس کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے. اللہ تعالیٰ کو اس قاتل کا نام ظاہر کرنا منظور تھا، اس لیے ان کو حکم دیا کہ تم ذبح کی ہوئی گائے کے ایک حصہ کو مقتول کی لاش کے ساتھ ٹچ کرو، اس سے مردہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. چنانچہ جب مردہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر فوراً ہی مر گیا. اسی طرح ایک بہت بڑی مشکل بھی حل ہو گئی. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس مردہ کو زندہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ کیا کرو، تم ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھو، قادر مطلق سمجھو. کیونکہ جس طرح وہ ایک مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح وہ تمام مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ ہماری آیا نمبر 72 اور 73 ہو گئی. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ 74 کی طرف. ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من بعدی بعد، ذالکا اس کے، فہیا تو وہ، کل حجارتی پتھروں کی طرح ہیں، او یا اشد زیادہ شدید، قسوہ سختی میں، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی بعض پتھر، لما البتہ وہ ہیں جو، یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں، منہ ان سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو، یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پھر نکل آتا ہے، منہ ان سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہیں جو، یہبط گر پڑتے ہیں، من سے خشیہ خوف سے، اللہ اللہ کے، وما اور نہیں، اللہ اللہ سبحانہ و تعالی، بغافل غافل،
عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اس میں دیکھیے سب سے پہلے ہے قصد، قاف سین اور واو سے ہے، سخت ہو گئے، وہ دل جو ہے ان کے سخت ہو گئے، سخت پڑ گئے، سیاہ ہو گئے، اس طرح سے اس کو ریزمبل کیا جا رہا ہے۔ اور دل کی جو قساوت ہے نا یا سختی ہے، کس سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں جب دل میں خوف اور عبرت کی جگہ نہ رہے، ٹھیک ہے، جب دل میں خوف اور عبرت کسی بھی واقعے سے، کسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے، یا جو بھی رولز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ فالو کرنے ہیں، ان سے بچنا ہے، یہ کام میں نے منع کر دیے اور یہ میں نے کہہ دیے یہ کرنے ہیں، ان کا اثر ہی کوئی نہ ہونا، ایک واقعہ قرآن سے گزرا ہے، اسے عبرت لینے کا مقام ہے، لیکن وہ لوگ عبرت نہیں لے رہے۔ تو یہ جو عبرت بھی نہ لینا اور خوف بھی نہ آنا، تو یہ جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے قساوت، یہ کیا ہوتی ہے؟ دل کی سختی۔ اور کیا ہوا؟ ان کے دل سخت پڑ گئے، اور کیسے ایگزامپل کیا گیا مزید؟ جیسے سیاہ ہو جاتے ہیں ایسے۔ قلوبکم دل تمہارے، قاف لام با سے ہے، من بعدی یہ تو ہم دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں، کل حجارہ، تو ایک کاف کو تو تشبیہ دی گئی کہ اس طرح، ان کی مانند یا طرح کاف کو کہا گیا کہ پتھروں کی طرح۔ اب جو الحجارہ ہا جیم را، پتھروں سے نکلا ہے، یہ پتھروں کی طرح ہیں، تو پتھر اور جو کنکریاں یا سٹونز۔ اب یہ کس چیز سے دی گئی ہے تشبیہ؟ وہ دیکھیے کہ سخت ہو گئے دل پتھروں کی طرح، او یا، یہ تو صرف یہاں اتنی بات تھی نا، پتھروں کی طرح، لیکن او یا اشد، زیادہ شدید، قسوتاً، کس میں؟ سختی میں۔ ایک تو پہلے یہ مثال دی گئی ہے کہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں، یا پھر زیادہ شدید سخت ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ہے یتفجر، فا جیم را سے پھوٹ پڑتی ہیں، وہ پھوٹ پڑتا ہے یا اس میں سے کچھ جاری ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے ہے آپ کے پاس یشقق، پھٹ جاتے ہیں، شین قاف کاف سے شک ہو جانا یا پھٹ جانا۔ یحبطو، یاد ہے آپ پہلے بھی اس سے ملا احبطو پڑھ کے آ چکے، تو یہ ہابا تو سے ہے، کیا ہے؟ لڑکنا یا پھر گر پڑنا۔ اور خشیہ، یہ جی خا شین یا سے ہے آپ کے سامنے، ہم بھی کہتے ہیں کہ نمازوں میں ہم نے خشوع و خضوع اختیار کرنا ہے، تو خشیہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ خشیت، خوف، ڈر، ہیبت۔ اور خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں تعظیم بھی ملی ہوئی ہو، یعنی جس سے ڈرا جائے اس کی عظمت بھی دل میں ہو، تو یہ خشیت کا معنی ہے۔ اب یہ جو آپ کے سامنے اسلوب آ رہا ہے نا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، یہ اس طرح کا جو اسلوب ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے بیسیکلی کہ بالکل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا تھوڑا سا بھی غافل ہونا، یہ والا بہت ہی شدت والا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ کس بات سے؟ اس بات سے جو کہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب جب آپ محاورہ ترجمہ میں دیکھیے کہ اس سب کے بعد جو ہوا، یہ جو واقعہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یعنی یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، پتھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے کیا ہوتا ہے؟ نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھوٹ پڑتے ہیں اور ان سے کیا نکل آتا ہے؟ پانی۔ اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے کیا ہے؟ بالکل بھی بے خبر نہیں ہے یا غافل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ تو
ایک لمحے کے لیے سوچئے جو لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہوتی ہے کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے نا. وہ جو زمین کا اس طرح سے ہلنا یا پتھروں کا ہلنا یا کچھ خاص پتھروں کا ہلنا، کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نا رضا کے بغیر نہیں ہوتا. اسی طرح سے مفہوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو انہوں نے جواب کچھ اس طرح سے دیا تھا کہ جب زمین پر فحاشی بڑھ جائے نا تو زلزلے تب آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو ہر قسم کی فحاشی سے بچائے. اب اس آیت کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس آیت میں کیا بتایا ہے. اس میں یہ بتایا جی کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کیا ہوا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے کہ ان پر کیا ہوتا ہے؟ نصیحت اثر نہیں کرتی ہے. من بعد ذلک کس بات کا ذکر کیا گیا؟ مقتول کے زندہ ہونے کے بعد جب یہ واقعہ ہوا، وہی کہ مقتول کے اٹھنے کے واقعے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے عظیم انعامات کے بعد یہود کے دل کیا ہو گئے؟ سخت پڑ گئے. ایک اس میں رائے یہ بھی پائی جاتی ہے واللہ عالم کہ جب وہ مقتول اٹھا اور اس نے یہ بتایا کہ یہ ہے قاتل، اور اس کے بعد وہ دوبارہ پھر جو ہے وہ مر گیا، تو اس پہ وہ جو اس کے سامنے تھے جو بھتیجے وغیرہ وہ کہتے کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ سچ بول رہا تھا. اور اسی طرح سے ایک اور بات جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اس میں ملتی ہے کہ جتنے بھی انعامات، اب آپ دیکھیں ون آفٹر دا ادر، کتنی آیات سے ہم وہی انعامات ہی پڑھتے آ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے تھے. تو اس کے باوجود بھی اتنے گریٹ انعامات، اتنے گریٹ گفٹس کے بعد بھی یہود کے دل جو کیا ہے وہ سخت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں انعامات سے نوازا، جیسے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا، تو کیا دل نرم پڑنے چاہیے تھے یا کہ سخت ہو جانے چاہیے تھے؟ پھر آگے مزید کیا بتایا گیا؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کے بارے میں واضح فرما دیا ہے کہ وہ پتھر کی مانند ہیں جو لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ لوہا تو پگھل جاتا ہے نا، جبکہ پتھر جو ہے وہ کبھی بھی نہیں پگھلتا. وہ اشد قسوہ، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت، یعنی دلوں کی سختی پتھروں سے بھی کم نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ سخت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کی سختی سے بچائے. اب دلوں کی سختی ہے کیا جو اتنی آیت میں ایک تو پہلے پتھر سے تشبیہ دی گئی، پھر کہہ دیا گیا اس سے بھی زیادہ. تو دل کی جو سختی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دل پر کسی ہدایت یا نشانی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا اثر ہی نہ ہونا، دل کا کسی اچھی بات کے لیے بند ہو جانا اور دل کا نہ پگھلنا، حق قبول کرنے کے لیے دل کا بند ہو جانا، یہ ہے دل کی سختی. اور دل کب سخت ہو جاتے ہیں؟ مسلسل جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو تب دل کیا ہو جاتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہ رہے اور دل کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہو. جب قیامت کے دن اور حساب کتاب کا احساس باقی ہی نہ رہے، جب اپنی غلطی کا احساس نہ ہو اور انسان اپنی غلطیوں کو دوسروں میں دیکھے اور ایک دوسرے پر کیا کرے؟ الزام تراشے، تو بھی دل سخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے دل کی سختی کے بارے میں یہ فرمایا ہے، چنانچہ ان کے اپنے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کیا کر دی؟ لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یہ اس کا ریفرنس آپ کو سورۃ المائدہ میں بھی ملے. اب اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں سے مومنوں کے دل پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ یہ تو ان کی بات پیچھے کی گئی نا، جن کے دل سخت ہیں. اور جو مومنوں کے دلوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ تو مومنوں کے دل کیا ہے؟ ان کو پگھلنا چاہیے،
اللہ تعالیٰ کی جب کوئی اللہ کی طرف سے گائیڈنس، کوئی ہدایت، کوئی نشانی کی بات آپ پڑھتے ہیں، کوئی عبرت کی، کوئی خوف کی، کوئی تقوی کی، جو ساری باتیں ہم سے ہی تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہمارے لیے ہی تو بھیجا ہے ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے. تو کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے دل جو ہے وہ پگھلنے چاہیے. دلوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تڑپ پیدا ہونی چاہیے. روح کے اندر ایک وائبریشن، ایک ارتعاش فیل ہونا چاہیے. اس کے بارے میں بھی ہمیں سورۃ الحدید میں ملتا ہے ریفرنس. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر بھی ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے کیا ہے؟ اکثریت نافرمان ہے. اور اسی طرح پھر آگے جو ہے پوری آیت جو ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ سے لے کر جو ہے وہ خشیت اللہ تک جاتی ہے. اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے. اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم کس کے لیے بیان کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کیا کریں؟ وہ غور و فکر کریں. یہ آپ کو سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 میں اس کا ریفرنس ملے گا. لیکن اب یہ دیکھیے، کمپیریزن ذرا کیجئے پتھر کی سختی کا اور دل کی سختی کا. پتھر کی سختی کے اگر ہم 3 پوائنٹس اپنے سامنے رکھیں موٹے موٹے سے، ادروائز تو بہت ساری کوالٹیز آپ کو ملیں گی. پتھروں سے کیا ہوتا ہے؟ چشمے پھوٹ نکلتے ہیں پتھروں سے پانی نکل آتا ہے، اور پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں. اور جب دل کی سختی کی بات اگر آپ دیکھیں تو انسان کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نہیں نکلتے. انسان کے دل سے خیر کا، نیکی کا کوئی جذبہ باہر نہیں نکلتا. کیوں؟ جب کبھی کوئی خیر کا، نیکی کا جذبہ ڈیولپ ہوگا تو دل نرم ہونے کے بعد دل چاہے گا کہ مال جو ہے وہ ڈیزرونگ لوگوں کے اوپر لگایا جائے. تو جب پہلی بات ہے جذبہ ہی ڈیولپ نہیں ہوا تو مال کو خرچ کرنے کی ہمت کہاں سے آئے گی؟ نیکی کا کوئی کام نہیں ہوتا اس شخص سے. پھر دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا ہی نہیں، اور اس کی کیا اوبیڈینس، اس کی اطاعت ہی نہیں کرتا. اور نماز میں کیا ہوتا ہے؟ خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوتا، جو ہم ایکسپلور کر کے آئے نا پیچھے کہ خشیت ہے کیا؟ خوف، ڈر، ہیبت، خشیت کے ایلیمنٹس ہیں سارے. لیکن اس میں ایڈڈ کیا ہے؟ ایڈڈ فیکٹر کیا ہے؟ جو انگریڈینٹ اس میں ایڈ ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ تعظیم ایڈڈ ہو. مطلب جس رب سے ڈر رہے ہیں اس کی عظمت بھی دل میں موجود ہو، تو وہ ہوتی ہے خشیت. لیکن ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، نماز میں ان سے خشوع و خضوع نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو دل کی سختی کی نشانیاں بتائی ہیں وہ کیا ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا، ایکسپیکٹیشنز ہیں تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، کوئی فل سٹاپ، کوئی پاز نہیں ہے بیچ میں. لالچی بن جانا، کہتے ہیں نا پیٹ کو، یہ جو لالچ ہوتا ہے نا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ سید انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوف سے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، دل سخت ہو جاتا ہے، امیدیں بڑھ جاتی ہیں، اور کیا انسان جو ہے وہ لالچی بن جاتا ہے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر جو ہے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو،
زیادہ ہنسنا کیا کرتا ہے؟ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اب انسان کے دل کو پتھر کے ساتھ ہی کیوں تشبیہ دی گئی؟ اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک شے میں دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو، اور وہ پھر کسی عارضہ کے، کسی النس کے سبب وہ صلاحیت جب سلب ہو جائے تو عربی زبان میں اس پر قاسی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ اس میں دلائل اور آیات سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر جب کوئی ایسا عارضہ، ایسی النس کے سبب وہ صلاحیت سلب ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عدم تاخر میں اسے پتھر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی۔ مطلب اس کے ہوتا کیا ہے کہ جب ایک عارضہ کسی بھی فیکٹر کے سبب اگر ایک انسان کی ایک صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، مطلب کہ ایک چیز کے ریفرنس پہ ریفرنس مل رہے ہیں، حوالہ جات کے ساتھ دلائل بھی مل رہے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے، وہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، اور کوئی آپ سے کہے کہ نہیں میں کیوں نماز قائم کروں نا، تو اب وہ اتنے دلائل بھی آپ اس کے سامنے پیش کر دو پھر بھی وہ نماز ادا کرنے پہ نہ آئے تو کیا یہ دل کی سختی کو ہی شو کرتا ہے نا۔ تو اب دل کی سختی ہم نے دور کیسے کرنی ہے؟ بہت پیاری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے فرمایا خبردار، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا۔ تو صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم نے جو ہے وہ پوچھا، دریافت فرمانا چاہا کہ اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور کثرت سے آخرت کی یاد کو اپناؤ۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا کرو؟ کثرت کرو قرآن کی تلاوت کی اور آخرت کی یاد کو کثرت سے ذہن میں رکھو۔ اسی طرح ہمیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دل پر کبھی کبھی، بریکٹس میں اس چیز کو دیکھیں، میرے دل پر کبھی کبھی کچھ غفلت آ جاتی ہے، اسی وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَوَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی وہ تمہارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اسی میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اس میں آپ کو آیات ملتی ہیں سورۃ الزلزال کی 7 اور 8 کہ تو جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اور تو جو بھی ذرہ برابر بدی کرے گا وہ بندہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو انسان جب غور و فکر کرتا ہے نا، انسان اس ریالٹی کو پا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو انسان اپنے اعمال کی تبدیلی کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ ایگری ہو جاتا ہے، کر لیتا ہے وہ ایگری کہ ہاں میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، آمادہ ہو جاتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، کس سے؟ جو تم عمل کرتے ہو، جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں یا جو بھی وہ عمل کرتے تھے جن کی بات چل رہی ہے آیت میں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے بھی ہے یہ نا، تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، جو تم سے چھپا ہے اسے اللہ کھول سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ زمین میں چھپے ہوئے بیج کو کونپل کے نکلنے سے کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بیج آپ ڈالتے ہیں مٹی میں، کیسے وہ گرو ہوتا ہے اور وہ باہر نکلتا ہے، ایک چھوٹا سا ایک کونپل ہوتا ہے، نکلتے نکلتے پودا بنتا ہے، اور کہاں سے کہاں کتنے بڑے بڑے درخت آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ زمین میں چھپے ہوئے بیج کو کونپل کے نکلنے سے کھول دیتا ہے، ایسے ہی گناہ اپنے اثرات سے کھل جاتے ہیں۔ انسان کو جب غور و فکر کے نتیجے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے انجام کو پہنچتی ہے،
تو اسے برے اعمال کے بارے میں فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ تو یوں انسان اللہ تعالیٰ کے غافل نہ ہونے کے علم سے اپنی کیا کرتا ہے، اپنی غفلت کو دور کر لیتا ہے۔ اسی آیت کے ریفرنس میں تھوڑی سی بات میں اور کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی یہ واقعات یا انسیڈنٹس ہیں، جو ونڈرز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں قدرت کے، تو بجائے اس کے کہ دل بات مزید کی کہ تمہارے دل نرم ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے کی بجائے گناہ کرتے کرتے پتھر یا اسے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے انبیاء کرام کی نصیحت تم پر اثر نہیں کرتی، تم سے تو پتھر ہی بہتر ہیں۔ یہ کہ اگر انالیسز ایک ایویلویشن نکالیں کہ تم سے تو پتھر ہی بہتر ہیں، کہ بعض پتھروں میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، جن سے کیا ہوتا ہے پھر؟ ان سے ہوتا ہے خلق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ خشیت الہی سے زمین پر کیا کرتے ہیں، آ گرتے ہیں۔ تو تمہارے دلوں میں تو یہ کوالٹی بھی نہیں ہے، یہ وصف ہی نہیں ہے، یہ خوبی ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس لیے نصیحت کی کوئی بات کیا ہے، ان پر اثر نہیں کرتی ہے۔ اب ہے ہمارے پاس آیا نمبر 75، اور یہ ہے جی کلام الہی میں تحریف سے ریلیٹڈ۔ افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو یا لالچ رکھتے ہو، ان کے یؤمنو، وہ ایمان لائیں گے، لاکم تمہارے لیے، وقد، اور حالانکہ تحقیق، کانا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا، ثم پھر، یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں، من بعدی بعد اس کے، ما جو عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا اسے، وہم جبکہ وہ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے جی کہ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے ہوئے اس میں کیا کرتے تھے، تحریف کر ڈالتے تھے، چینجز کر ڈالتے تھے۔ افتطمعون، تو میم عین سے ہے، اور اس میں کیا ہے، طمع رکھنا، اور اگر آپ کو یہ لفظ جو ہے مشکل لگ رہا تو آپ اس میں توقع بھی کر سکتی ہیں، کیا تم توقع رکھتے ہو، یا پھر کیا تم امید رکھتے ہو، اس سینس میں بھی آپ اسے لے سکتے ہیں۔ یحرفونہ، ہا را اور فا سے ہے، مطلب کہ تحریف کا مطلب ہوتا ہے بدل ڈالنا، وہ اس کو بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تحریف مشکل ہونا تو وہ اس کو کیا بدل دیتے ہیں۔ اب جو ہے اس میں بات آگے کنٹینیو ہو رہی ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ آیت جو ہے انصار کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ یہود کے حلیف تھے، اور ان کے درمیان کیا تھا، رضاعت کا بھی اور نیبرہڈ ہمسائیگی بھی تھی ان کے بیچ میں، تو وہ چاہتے تھے کہ کاش جو ہے نا وہ یہودی اسلام لے آئیں۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ایمان والوں کی امیدوں کو ختم کر دیا کہ تم ان کے ایمان کی طمع نہ رکھو، امید نہ رکھو، توقع نہ رکھو، ان کا طرز عمل تو ایسا ہے کہ ان سے ایمان کی کیا امید نہیں کی جا سکتی۔ کیا اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے، بس کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کلام کو سمجھنے کے بعد کیا کرتے تھے، جان بوجھ کر اس میں تحریف یا تبدیلی کر دیتے تھے۔ تو اب مسلمان جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں یہ امید کیوں رکھتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے؟ یہودی اہل کتاب تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ یہودیوں کی باتیں سن کر جو ہے نا سن کر بہت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ ابھرا تھا۔
اس لیے امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کیا کریں گے، ساتھ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کے علاوہ بھی کسی اور مقصد کے لیے ان کو یہ کلام سننا چاہیے تھا؟ تو اب یہودی جو ہیں وہ کلام اللہ سن کر خوب سمجھ کر جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے تھے۔ یوں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کلام کو اس لیے سنتے تھے کہ اسے بدل ڈالیں، نعوذ باللہ۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے افراد ہیں جو کلام اللہ اس لیے سنتے اور پڑھتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے بدل ڈالیں۔ تو کیا اب وہ اس کے الفاظ بدل نہیں سکتے، لیکن اس کی عملی صورتیں جو ہیں وہ بدل دیتے ہیں؟ مطلب کہ اب ایک عام پرسن ہے، اس کو نہیں پتا اس آیت سے کیا حکم نکل رہا ہے، اور اگر ایک عالم اسے یہ بتاتا ہے کہ نہیں اس میں سے یہ نہیں یہ مطلب نکل رہا ہے، اللہ کے ہاں پکڑ تو ہے اس کی، لیکن اس کو بھی تو گمراہ کر دیا نا، جو آپ سے وہ حکم پوچھنے آیا تھا جس کو سمجھ نہیں آیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم خود جو ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہوں، اور اگر ہمیں کسی سے کبھی پوچھنا ہی پڑے تو ایسے جید اور علماء سے ہمیں پوچھنا پڑے، کبھی فتویٰ لینا پڑے یا کوئی حکم ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے ہمارا واسطہ ڈالے جو کہ ہمیں واقعے میں حق پر مبنی سچی بات بتائے۔ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، پھر کیا ہوا؟ یہودی کتاب اللہ کو کیا سمجھ کر جان بوجھ کر اس میں معنی میں تحریف کرتے تھے۔ تحریف کہتے ہیں کتاب اللہ کے، کتاب الہی کے احکامات کو بدل ڈالنا، چاہے اس کے الفاظ بدلے جائیں، معنی بدل دیے جائیں یا اس کی تفسیر بدل دی جائے۔ تینوں چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ چاہے تو الفاظ بدلے جائیں یا پھر میننگ بدل دیے جائیں یا پھر اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تفسیر، اس کی جو بھی تفسیر نکلتی ہے تعویل وہ بدل دی جائے۔ تحریف کی جاتی تھی کہ حرام کو حلال، حلال کو حرام، حق کو باطل اور باطل کو جو ہے حق بتایا جاتا تھا۔ اب یہ تحریف کی ضرورت پیش ہی کیوں آئی؟ کتاب اللہ میں تحریف اس لیے کی جاتی ہے کہ کیا کریں؟ خواہشات پوری کی جا سکیں۔ جو وشفل تھنکنگ ہے نا، جو ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے دین کو خواہشات کا دین بنا لیا جاتا ہے۔ اب قرآن حکیم کی ذمہ داری رب العالمین نے لے لی ہے، ٹھیک ہے؟ الفاظ میں تبدیلی کرنا تو ممکن ہے ہی نہیں، لیکن الفاظ کے جو معنی، اس کے میننگ ہیں اور جو ان سے مفہوم نکلتے ہیں، جو ان کا فہم بنتا ہے، بدلنے کا کام آج بھی ہو رہا ہے۔ دین کے جو بنیادی بیسکس جو تصورات ہیں، جو بیسک کانسیپٹس ہیں، بنیادی تصورات کو اپنی جو ہے ڈیزائرز کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوشش جاری ہے۔ مثال کے طور پر آپ شرک کا مفہوم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح کر دیا ہے کہ یہ شرک جو ہے وہ شرک کبیرہ گناہ ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں کہ معاشرے میں کس کس طرح سے جو ہے نا وہ شرک عام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آخرت کی کامیابی کا عقیدہ، پردے کے جو بھی احکامات ہیں، حلال و حرام کے جو بھی احکامات ہیں، یا سود کے احکامات ہیں، یا شرک کے بارے میں جو بھی اویئرنیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور زندگی کے جن بھی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویئرنیس دے دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح احادیث کی روشنی میں یا قرآن و سنت کی روشنی میں وہیں سے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تب یہاں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودی تورات کو سننے سمجھنے کے باوجود اسے بدل ڈالتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وَهُمْ يَعْلَمُونَ سے توجہ دلائی ہے کہ وہ یہ حرکت سوچ سمجھ کر اور انٹینشنلی، جانتے بوجھتے ارادے کے ساتھ کرتے تھے، اور وہ یہ جانتے ہوئے کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب میں تحریف ہے۔ اس سے کیا ان کی چال بازی، منافقت اور فریب کاری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ ایسا کر رہے ہیں،
جان بوجھ کر جو حق کو چھپاتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے جو اپنی کتاب کو جسے وہ باعث شرف سمجھتے ہیں اور اسے بدل ڈالنے میں کوئی ان کو نہیں ڈر فیل ہو رہا، تو کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے؟ ان لوگوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ وہ اس قدر جو ہے وہ ان کی یہ غلیظ حرکت ہے کہ وہ ڈر بھی نہیں رہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور وہ اس میں تحریف کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان سے تم لوگوں کو امید ہے یہ ایمان لے آئیں گے؟ اب بات وہی پچھلی آیات سے ریلیٹڈ جا رہی ہے کہ یہود کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اب اس لیے ان پر عبرتناک واقعات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہود سے اسلام قبول کرنے کی امید نہ رکھنا، یہ بڑی شریر قوم ہے، ان کے بڑوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی ایک ایسا گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے اور سمجھنے کے بعد بھی جان بوجھ کر اس میں کیا کرتے تھے؟ تحریف کر دیتے تھے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ سخت گناہ ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے اس وعدے کی جگہ پر لے گئے تھے جہاں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سنا، اور پھر جب یہ لوگ وہاں سے واپس آئے تو ان میں سے جو سچے تھے انہوں نے جس طرح سنا تھا اسی طرح قوم کو پہنچا دیا، اور جن کے دلوں میں فساد تھا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے آخر میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر تم ان احکامات کے کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو کرو ورنہ نہ کرو۔ تو بس یہی تحریف تھی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ کلام الہی ایسا نہیں ہے۔ جب ان کے بڑوں کا یہ حال تھا تو ان سے کس طرح سے امید ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے؟ یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک آیت اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 76۔ وَإِذَا، اور جب، لاقو، وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین، ان سے جو آمنوا، ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، وَإِذَا، اور جب، خلا، علیحدہ ہوتے ہیں، بعضهم، بعض ان کے، الی بعض، طرف بعض کے، قالوا، وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو، کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، بما، جو، فتح، کھول دی ہیں، اللہ، اللہ نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، بھی، ساتھ اس کے، عندہ، پاس، ربکم، تمہارے رب کے، افلا، کیا پھر نہیں، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جب یہ منافقین یہود مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئیں، اور جب یہ ایک دوسرے سے تنہا ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ سب باتیں بتا دیتے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کر دی ہیں، تاکہ اس سے وہ تمہیں تمہارے رب کے روبرو الزام دینے لگیں کہ کیا تم نہیں سمجھتے۔ اب اس کو انشاءاللہ ایکسپلور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں دیکھ لیں، اتحدثونہم، ہا، دال اور فا سے نکلا ہے، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے یا تم بتاتے ہو ان کو، ٹھیک ہے، کیا تم ان سے بیان کرتے ہو۔ اب یہ جو ہے لام تو تاکہ کے لیے ہے، یحاجوکم جو ہے ہا جیم جیم سے ہے، وہ جھگڑا کریں تم سے، وہ کیا کریں؟ تم سے حجت کریں، وہ تم سے جھگڑا کریں، یہ اس کا میننگ ہے۔ اب اس آیت میں بیسیکلی بات ہو رہی ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو محض زبان سے ہی اظہار کرتے ہیں، جبکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے ہے وَإِذَا خَلَا سے لے کر افلا تعقلون، جہاں پر آیا اینڈ ہوتی ہے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا، یعنی جب وہ اکیلے میں یہودیوں سے ملتے ہیں، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا،
تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں؟ کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے۔ جب اہل ایمان ان کے پاس جاتے تو کہتے وہ آپ کے رسول ہیں، ہمارے نہیں، اور جب وہ آپس میں بیٹھتے تو کہتے کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو؟ یہ چیز ان کے لیے تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔ کیا مطلب؟ اہل ایمان اپنے رب کے ہاں تمہارے خلاف دلیل دیں گے۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے کہ عربوں سے اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہو، ان باتوں سے وہ تم لوگوں پر غالب آ جائیں گے اور قیامت کے دن تمہیں کیا کر دیں گے؟ لاجواب کر دیں گے۔ آخر ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی تلاش میں اس علاقے میں آئے، تم اس رسول کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ وہ آئے تو تم عربوں کے ساتھ جنگ کرو، اور تورات میں سے تم سے نبی امی کا جو ہے پیروی کا جو وعدہ لیا گیا ہے۔ اب وہ رسول مسلمانوں سے کہتا ہے کہ میں وہی نبی ہوں جس کی خبر تورات میں دی گئی تھی، اور یہود جس کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ اب اگر یہ باتیں تم انہیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہیں، تو وہ اپنے رب کے حضور جھگڑا کریں گے کہ تم اس نبی کی رسالت کا انکار کر دو اور ان کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو۔ یہ ان کے دماغ میں چل رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلی کتاب میں یہ بتا دیا ہے، تورات میں ایک نبی آئے گا، اور ساری نشانیاں بھی بتا دی تھی۔ تو کہہ رہے تھے ہمیں تو معلوم ہے، لیکن ان لوگوں کو مت بتاؤ یہ بات۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ مطلب کہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریاست کا جو ہے وہ سربراہ تسلیم کر لیا گیا تھا، لیڈر انہیں مان لیا گیا تھا۔ یہودی اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ بنا کر رکھنے پر مجبور تھے۔ ان کی مجبوری تھی کہ ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، ان کے ساتھ جو ہے فرینڈشپ رکھنی ہے، کیونکہ اسی صورت میں ان کے کیا ہو سکتے تھے؟ مفادات جو ہیں وہ جو بھی یہ چاہتے تھے، جو کچھ کروانا، مفادات ان کے محفوظ رہ سکتے تھے۔ صرف اس مفاد پرستی کی وجہ سے وہ ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے، اور جو ہے وہ حق کو چھپاتے تھے۔ مطلب یعنی کہ وہ حق کو چھپانے کے مجرم تھے۔ تو تورات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو خوشخبریاں موجود تھیں وہ ان کو چھپاتے تھے۔ یہود ان احکامات کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا حکم تھا۔ تو اب ان کا جو حال ہے نا کھول کر بیان کیا گیا اس میں، کہ جو منافق تھے یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو ان پر اپنا ایمان ظاہر کر کے انہیں خوش کرنے اور اپنے ایمان کو سچ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تائید کرنے کا بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تصدیق بھی کرو، اور تمام جو بھی پریڈکشنز تھیں، جو بھی پیشن گوئیاں تھیں اور بشارتیں تھیں بیان کرتے جو کہ تورات میں موجود تھیں۔ پھر جب یہ لوگ آپس میں ملتے نا، یہ تو بات ہے تب کی جب یہ مسلمانوں سے ملتے تھے، تو جب یہ لوگ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو کیا کرتے؟ لعنت اور ملامت کرتے اور کہتے کہ تم اپنی تعلیمات مسلمانوں پر ظاہر کر کے خود اپنے خلاف انہیں ہتھیار مہیا کر رہے ہو۔ مسلمان یہی دلائل تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور تمہارے ہی جو باتوں کو وہ سند بنا کر کیا کریں گے؟ قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دیں گے کہ یہود سب کچھ جانتے تھے، پھر بھی ان لوگوں نے اسلام جو ہے وہ قبول نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔